बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कौकब शहज़ाद एक आम सी ख़ातून थी और बहुत ही ज़्यादा जैसे बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं। मैं अपनी बहनों में 7th नंबर पे थी और मतलब उस सोसाइटी के अंदर इतनी बच्चियों को तो पसंद नहीं किया जाता, लेकिन मैंने अपने आप को मनवाया अपनी शरारतों से, अपनी हरकतों से। मैं खुद बहुत प्रोमिनेंट रहती थी और मज़हब की तरफ मेरी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं ये देखती थी कि मज़हब जो है मेरी फैमिली में ट्रैवल किया। मैंने अपनी नानी और दादी, मेरी दोनों सगी बहनें थीं, और उनको मैं देखा, स्पेशली अपनी नानी को, कि वो जब खाना भी बनाती थी ना तो कुरान मजीद उनके घुटने पे होता था, और जब वो रोटी तवे पे डालती थी तो वो जो पंसूरा होता है उसमें से कुछ पढ़ लेती थी और फिर रोटी डालना शुरू कर देती थी। और अपनी अम्मी को मैंने देखा कि मेरी अम्मी सुबह से लेके शाम तक सिवाय नमाज़ों के और सिवाय कुरान मजीद पढ़ने के, उनका टारगेट होता था कि आज मैंने ये इतने सपारे पढ़ने हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था, जो कि मज़हब को फोर्स किया जाता है ना बच्चों को, ये पढ़ो, तो मुझे समझ नहीं आता था। मैं हमेशा अपनी नानी को कहती थी कि ये क्या है और आजकल भी बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि कुरान मजीद में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि क्यों हम लोगों को फोर्स किया जाता है। अच्छा ठीक है, कुरान ख़त्म करना तो ठीक है। मैं अपनी नानी के पास जाती थी, चूँकि मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी, तो नेचुरली अरबी भी बहुत अच्छी पढ़ने लग गई। तो मैं चीटिंग करती थी, ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरी नानी ने अगर मुझे आज सूरह बकरा का पहला सफ़ा पढ़ाया है तो मैं अगली दफ़ा दरमियान में से सफ़ा निकाल के कहती थी कि नानी यहाँ से पढ़ना है। तो मेरी नानी को पता ही नहीं चलता था, और आप सोचे कि मैंने 6 महीनों में इस तरह कर करके मैंने कुरान मजीद ख़त्म कर लिया। लेकिन फिर जब मैं क्लास 8 में थी तो मेरी बहन की शादी जावेद अहमद गामदी साहब के साथ हुई। तो वो बहन जो है वो मुझसे बहुत क्लोज़ थी, क्योंकि बड़े तो तवज्जो नहीं देते थे। अम्मी सारा दिन कुरान में लगी रहती थी। एक दूसरी बहन की शादी हो गई थी, तो बाजी जो थी वो बहुत प्यार करती थी। मतलब मुझे याद है कि अगर मेरी माँ ने मुझे कभी अपनी गोद में अगर नहीं लिटाया, तो मैं अगर परेशान हूँ या कोई हूँ, तो बाजी मुझे अपनी गोद में लेटाती भी थी, प्यार भी करती थी, और उनको मेरी हर चीज़ की फ़िक्र होती थी। इसके पास कपड़ा नहीं, इसके पास जूती नहीं। इवन जब उनकी अपनी शादी हुई तो उन्होंने पहले मेरे सारे कपड़े तैयार किए। और एक मज़े की बात आपको बताऊंगी, इनकी शादी के मौका पर मैं इतनी छोटी थी कि जब गाड़ी में गांधी साहब आगे बैठे थे, उनके कज़न गाड़ी चला रहे थे, उनके जो कज़न थे आयशा जवाद के फादर, और पीछे मेरी बाजी बैठी थी, उनकी जावेद साहब की बहन बैठी थी, और जो वो कज़न थे उनकी वाइफ बैठी थी। तो मेरे लिए पीछे जगह नहीं थी, तो मैं जावेद साहब के साथ सीट में आगे बैठी थी, फ्रंट सीट पे मैं बैठी थी। तो उस दिन से उन्होंने मुझे 2500 रुपये दे के बहन बना लिया था। वो होता है ना, लोग देते हैं, दूध पिलाई देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे साली समझ के नहीं दिए थे, उन्होंने मुझे 2500 रुपये बहन बनाने के दिए थे। तो वो मैं उनके साथ ही वहाँ पे आ गई। तो इसलिए मेरी बहन आम तौर पर हंसते हुए कहती हैं कि ये तो मेरे जहेज़ में आई थी। तो बहरहाल फिर वो जब उनका देखा, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इल्म से इतना नवाजा है कि मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि उनको किताबों की किताबें हिफ्ज़ हैं। कोई किसी चीज़ का रेफरेंस देना हो, किसी चीज़ का कोटेशन देना हो, तो चुटकियों पर उनका अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ आइंस्टाइन का दिमाग क्या होगा जो उनका दिमाग है। तो वो जब शायरी करते थे, पोइट्री करते थे, नसर का कोई हवाला देते थे, या उनकी गुफ्तगू किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होती है तो बहुत ही लॉजिकल होती है, ऐसे नहीं सतही होती। तो मैं बहुत मुतासिर हुई उनसे, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द इस तरह की मिसाल सिवाय मेरे फादर के अंदर था। वो अंग्रेज़ों के बहुत करीब रहे थे और मुझे आसपास कहीं दिखाई नहीं देता था, तो मैं गांधी साहब से बहुत करीब हो गई। और फिर वो जब आते थे हमारे घर में तो सवाल जवाब करना, पूछना इल्म के हवाले से, तो बस इस तरह सफ़र आगे बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने जब 81 में एक शॉप उन्होंने ली थी और उसमें क्लासों का आगाज़ किया था, जिसमें मर्द भी थे, ख़वातीन भी थे। तो उस वक्त तो मैं अभी कॉलेज आना स्टार्ट हुई थी, तो इतना ज़्यादा मुझे वो जुनून हो गया कि मैं सुबह कॉलेज आती थी और शाम को मैं वहाँ एक वैन आती थी, हम सबको पिक करती थी, तो उसमें हम लोग अपनी क्लास में जाते थे। फिर वो कंपटीशन शुरू हुआ और हमारे इम्तिहान भी होते थे,
اس میں عربی کا بھی ہوتا تھا، قرآن کا بھی ہوتا تھا، کوسچن آنسر بھی ہوتے تھے، پرشین کا بھی ہوتا تھا. تو اس طرح کر کے بس یہ سفر پھر جاری رہا. لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ میری پوزیشن کیا تھی. بس الحمدللہ اس کے بعد یہ سفر بڑھتا چلا گیا اور پھر شادی کا مسئلہ پیدا ہوا. میری فیملی کے اندر بھی لوگ تھے. میری تو اپنی پھپھو جو تھی انہوں نے بچپن سے ہی کہا ہوا تھا، لیکن اب میرا ذہن بدل گیا اور میرے ذہن سے بڑھ کے غامدی صاحب نے کہا کہ ایک خاتون اگر عام کسی خاندان میں جائے گی تو ضائع ہو جائے گی. تو انہوں نے اس طرح سے سٹینڈ لے کے تو اللہ کی طرف سے شہزاد کے ساتھ، پہلے وہ شہزاد ان کے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے، تو انہوں نے بہرحال ان سے بات پھر ہماری ہو گئی اور پھر شادی ہو گئی. تو الحمدللہ یہ سفر جو ہے وہ اس وقت سے ہی چل رہا ہے. شادی سے پہلے سے میں نے پڑھانا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے فلسفی اور سائیکالوجی میں گریجویشن کی، یہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ سفر میرا کافی چلتا رہا یہاں تک میری شادی ہو گئی. تو اس میں بھی پھر میں نے درس و تدریس کو جاری رکھا. پہلے میں نے مصب میں پڑھانا شروع کیا، پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ہمارا ڈی پی ایس ہے ڈیفینس کا، اس میں پڑھانا شروع کیا. پھر غامدی صاحب نے مجھے المورد کے لیے ایز اے ریسرچر مجھے رکھ لیا. تو اپنے طور پر میں اسٹرگل کرتی رہی. اس میں بہت سارے لوگ میرے لیے کوآپریٹیو ثابت ہوئے، لیکن بہت سارے لوگ میری راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی بنے میری زندگی کے اندر. لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جب بھی میرے لیے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس سے بڑی منزل میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ میں نے دیکھا اور میں سارے ناظرین کو یہ بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں اگر کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مایوسی کے بادل آپ کی زندگی میں ہوں، تو اللہ پہ ٹرسٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے پہلی منزل سے بہتر منزل آپ کے لیے تیار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب میرے لیے کوئی مایوسی کا موقع آیا تو اللہ نے اس سے بہتر جگہ پہ مجھے پہنچا دیا. پھر میرا ٹی وی کی طرف آنے کا رجحان ہوا. میں نے ایک دن کہا کہ میں چاہتی ہوں اپنے ٹائم کو زیادہ بہتر استعمال کروں. تو میرے میاں نے سیاست میں جانے سے مجھے منع کیا کہ سیاست میں اگر تم جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں گا، لیکن اگر تم مذہب کے لیے یا علم کے لیے جہاں بھی جانا چاہو میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر وہ مجھے خود پی ٹی وی لے کر گئے، مجھے میرا خود انٹرویو کروایا انہوں نے وہاں پر. اور پھر پی ٹی وی کا جو میرا سفر ہے وہ 16-17 سال سے چل رہا ہے. اور الحمدللہ پی ٹی وی کے ریکارڈ کے اندر خواتین کے سب سے زیادہ پروگرام کرنے والوں میں نمبر 1 میرا ہے، اور ابھی تک چل رہا ہے. میں نے ان کے لیے مارننگ ٹرانسمیشن بھی کی ہے، میں نے لیٹ نائٹ ٹرانسمیشن بھی کی ہے. رات کو بعض اوقات ہم لوگ سحری کے وقت جاتے ہیں اور سحری کی ٹرانسمیشن کر کے فجر کے بعد آتے ہیں. تو اس طرح صبح و شام دوپہر جو بھی ہو، میرے میاں کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرے لیے. بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگوں کا کیا اثر ہونا ہے، قرآن کا اپنا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے. جب کوئی انسان قرآن مجید کا قاری ہوتا ہے، اور قاری ہونے کا مطلب صرف تلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن کی گہرائی میں اترتا ہے، اور وہ جب سمجھنے والا ہوتا ہے اس کو صاف سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، تو جو استقلال، جو ثابت قدمی، جو مشکلات کے سامنے سٹینڈ کرنا انسان کی شخصیت میں آتا ہے، تو قرآن مجید انسان کی بہترین تربیت کرتا ہے. میں یہاں غامدی صاحب ہوں، امام فراہی صاحب ہوں، امین حسن اصلاحی صاحب ہوں، ان سب کی شخصیت کے اندر اگر ہمیں خوبیاں نظر آتی ہیں تو دیٹ از بیکاز آف قرآن. کیونکہ قرآن مجید میں اپنے طالب علموں کو، اپنے قارئین کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اور اپنے رب کے ساتھ دن میں 10-15 منٹ اس طرح گزاریں کہ آپ کو دنیا کی ہوش نہ ہو، آپ کو آس پاس کی ہوش نہ ہو، آپ بالکل نہ سمجھیں کہ میرے آس پاس کوئی ایک کونے میں بیٹھیں، اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں 10-15 منٹ کے لیے. اور پھر وہ جیسے عام طور پر تہجد کا وقت اس کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے، بس آپ یہ کہیں کہ میں ہوں، میری فیلنگز ہیں، میری سوچ ہے، اور میرا رب ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ انسان کی، میں تو بہت خالی ہوں، میں تو سمجھتی ہوں، میں ہر جگہ کہتی ہوں میں بہت گناہ گار ہوں. پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسے اس قابل سمجھا کہ میں شروع سے لے کر اب تک میں قرآن سے جڑی رہی ہوں. تو یہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کس چیز کی جزا دی ہے. بچہ بھی نیک ہے، شوہر بھی نیک ہے، انوائرمنٹ بھی سارا کوآپریٹیو ہے. میری راہ میں نہ میری کبھی ساس رکاوٹ بنی ہے، نہ میرا میاں بنا ہے، نہ میرے سسرال والے بنے ہیں. البتہ میکے والے بہت بنے تھے،
کہ میکے والوں میں سے کچھ لوگوں کی تو انتہائی مخالفت میری زندگی میں رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, یہ کہاں جا رہی ہے, اس کو تو رشتہ ہی نہیں ملنا. میری خالہ کہا کرتی تھی آپا اس کو سمجھاؤ, یہ کچھ دنیا داری میں بھی آئی, اس کو کون بھی آ کے لے کے جائے. اب وہی لوگ ہیں, یقین مانے کہ وہ میری الحمدللہ میری زندگی پہ رشک کرتے. میری خالہ جو یہ میری امی کو کپات کہا کرتی تھی, پچھلے دنوں آئی ہیں تو میری ساتھ تصویر کھینچ کے لے کے گئی ہیں کہ میں نے اپنی سہیلیوں کو دکھانی. تو جب آپ کے اندر استقلال, ثابت قدمی, نیک نیتی, اخلاص پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز آپ کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہے, آپ کے عمل میں بھی نظر آتی ہے اور آپ کے ماحول میں بھی نظر آتی ہے. جب میری شہزاد کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو جاوید صاحب کو شہزاد کو بھی قائل کرنا تھا کہ بھئی یہ خاتون اس طرح کی ہے, اور مجھے شہزاد کے بارے میں قائل کرنا تھا تاکہ میں اپنی فیملی کو بتا سکوں کہ ایک جو آپ لوگ پرپوزل دے رہے ہیں اس میں بہتر ہے یہ. تو یہ مزے کی بات بتاؤں کہ جاوید صاحب نے مجھ سے ریکارڈ کروایا سورہ عادیات کو. بہت مشکل سورہ ہے نا, وہ اپنے گرامر کے لحاظ سے بڑی مشکل سورہ ہے. تو انہوں نے اس ساری سورہ کا مجھ سے ترجمہ, انالیسس ایک ایک چیز کا کروایا, اور شہزاد سے سورہ مزمل ریکارڈ کروائی, اور شہزاد کی ریکارڈنگ مجھے سنائی اور میری ریکارڈنگ شہزاد کو سنائی, اور اس سے ہم نے ایک دوسرے کو پاس کیا. ہاں, اس سے ہم نے ایک دوسرے کو پاس کیا. تو یہ بھی اس مادی دنیا کے اندر میرا خیال ہے یہ بھی ایک یونیک فیصلہ ہوگا کہ جہاں لوگ پراپرٹی دیکھتے ہیں, پلاٹ دیکھتے ہیں, گاڑیاں دیکھتے ہیں, ہم نے اللہ کے دین کو معیار بنایا اور اللہ کے دین پر ہم نے ایک دوسرے کو پرکھا. غامدی صاحب کے ساتھ ایک تو میں نے انڈیویجول پروگرامز بھی کیے ہیں, جیسے ڈفرینٹ اسکالرس کے ساتھ میں کرتی تھی. اس میں ہمارے معیز صاحب بھی تھے, اپنا طالب صاحب بھی آئے تھے, ڈاکٹر منیر بھی آئے تھے, جاوید صاحب کے ساتھ بھی ہوتا تھا. لیکن ایک پروگرام میں نے ان کے ساتھ 3 سال لائیو کیا ہے پی ٹی وی سے. شرافت نقوی اس کے پروڈیوسر تھے, اور یہ پروگرام تدبر قرآن کے نام سے ابھی بھی پی ٹی وی کی فائلز میں پڑا ہوا ہے, یوٹیوب پہ ملے گا. تو وہ 3 سال جاوید صاحب قرآن پہ بات کرتے تھے. لوگوں کے جو ناظرین تھے ان کے سوال ہم کو ملتے تھے, اور پھر میں ان کے سوال غامدی صاحب سے کرتی تھی. تو یہ صرف ان کے ساتھ میرا جو ہے وہ 3 سال لگاتار چلا. اوورآل میں نے پی ٹی وی میں مجھے 17-18 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے الحمدللہ. اور پی ٹی وی میں نے اتنا کیا ہے, اور باقی دوسرے چینلز پہ بھی میں نے کافی حد تک کام کیا. A+ پہ بھی کیا ہے, آج پہ, اپنا پہ, پی ٹی وی پہ, اور بھی جتنے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ہے, جیسے پی ٹی وی والوں کی مینجمنٹ کہتی ہے کہ آپ ہماری فیملی ممبر ہیں, اور اٹس ٹرو, کیونکہ وہ مجھے صبح, دوپہر, شام, سحری کے وقت جب چاہیں بلا لیں. تو مجھے اتنا کانفیڈنس ہے وہاں کے کہ میں اکیلی چلی جاتی ہوں, مجھے کچھ ڈر نہیں لگتا. بہت سارے ہوتے ہیں, اور ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنا رشتے کے بندھن میں نہ بندھا رہے, وہ ایک کریٹیکل نظر سے دیکھے کہ یہ بات جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے. تو عام طور پر جیسے پچھلی دفعہ میں ان کے پاس گئی تو میرے ذہن کے اندر یہ بات کھٹکتی تھی کہ ایسی معاشرت اور ایسی دنیا جہاں آدمی ڈومینیٹنگ ہے, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کے ساتھ سختی نہیں کرتے, ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو ایسی دنیا کے اندر اور ایسے کلچر کے اندر وہ جو ترتیب بیان کی جاتی ہے نا کہ پہلے بیوی کو سمجھاؤ, پھر اس کے ساتھ بستر الگ کر لو, اور پھر اس کو لگا دو. تو میں کافی دن تک غامدی صاحب کے ساتھ اس بات پہ بحث رہی کہ وہ مرد جو کہ پہلے ہی اس کو روکنا پڑتا ہے کہ بیوی کی عزت کرو, بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن ان کو کیوں دیا. یہ میری بات ان کے ساتھ بہت عرصے تک چلتی رہی. اور اسی طرح سے جب بھی میں امریکہ وزٹ کرتی ہوں یا میں ملیشیا بھی جاتی ہوں, تو کوئی نہ کوئی ایسا سوال میرے ذہن میں کھٹکتا رہتا ہے, اور پھر جو ہے ہماری لمبی بحثیں چلتی ہیں. پھر ایک دن کی بحث نہیں ہوتی, وہ ہماری بحث چلتی ہی رہتی ہے. پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ یا وہ میرے قائل ہو جاتے ہیں یا میں ان کی قائل ہو جاتی ہوں. تو یہ علمی سفر جو ہے وہ تو جاری و ساری ہے. نہیں, اس کا جواب چونکہ مجھے خود مل چکا ہے اس لیے اس پہ میری زیادہ بحث نہیں ہوتی. قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ للرجال علیہن درجہ, مرد کو ٹوٹلی فوقیت عورت پر نہیں ہے, صرف ایک درجہ, اور وہ بھی صرف شوہر کی حیثیت سے, مرد کی حیثیت سے نہیں. یعنی بھائی بہن پر سپیریئر نہیں, باپ بیٹی پر اس لحاظ سے احترام اور اکرام کے لحاظ سے تو ہے, لیکن ویسے وہ اس پر سپیریئر نہیں ہے.
شوہر چونکہ نان و نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، عورت کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، عورت کے جذبات کا محافظ ہوتا ہے، اس لیے اس سارے سرکمسٹانسز میں اللہ تعالیٰ نے مرد پر چونکہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ڈالی ہیں، اور مرد کا جو سٹرکچر ہے وہ عورت کی نسبت بہت مضبوط بنایا ہے، تو گھر کی ریاست کے اندر بیوی پر ایک درجہ شوہر کو فضیلت ہے۔ جہاں تک آپ نے کمانے کی بات کی ہے تو کتنی % عورتیں کما کے لاتی ہیں؟ زیادہ تر ذمہ داری تو مردوں ہی کی ہوتی ہے نا۔ ایک دو نکارہ ہوگا جس پر ساری دنیا لعنت ملامت کرے گی، جی گھر بیٹھا رہتا ہے اور بیوی بیچاری کما کے لاتی ہے، کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا، اس کے بچے بھی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ اوورآل پکچر سامنے رکھ کے کہتا ہے، وہ ایکسیپشنز کو سامنے رکھ کے نہیں کہتا۔ ایکسیپشن ہوگی تو سوسائٹی فیصلہ کرے گی، آپ کے خاندان کے بڑے لوگ کریں گے، لیکن اللہ جب فیصلہ کرے گا تو وہ اوورآل پورے معاشرے کو سامنے رکھ کے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد کے اوپر بہت ذمہ داریاں ڈالی ہیں، بے تحاشا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ خوشی خوشی اپنی ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں، اپنی بیوی کی ذمہ داریاں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیوی پہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں اور سختیاں کرتے ہیں، اچھے لوگ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سینیریو میں یہ بات کہی ہے کہ مرد چونکہ تمام گھر کی چار دیواری کا محافظ ہے اور عورت کو تمام پروٹیکشن مرد نے دینی ہے، تو اس لیے شوہر کی ایک درجہ فضیلت بیوی پر ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کا گھر کا چوکیدار جو ہے وہ گھر کی مالکہ پر حکمران بنے گا۔ یہ کلیئر ہونا چاہیے، یہ بالکل کلیئر۔ بھائی بہن پہ سختی نہیں کر سکتا، چچا بھتیجی پہ سختی نہیں کر سکتا، تایا بھتیجی پہ نہیں کر سکتا۔ شوہر چونکہ اس کی زندگی کا محافظ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجے کی اتھارٹی اس کو دی۔ وہ میں تو خیر کوشش بالکل کرتی ہوں اور ذہنی طور پر کرتی ہوں، لیکن اس سے زیادہ بہتر کوشش اللہ کی کتاب جس کو میں ذریعہ بناتی ہوں وہ کرتی ہے کہ جب قرآن مجید جگہ جگہ یہ بات کہتا ہے کہ تم ایگزامینیشن ہال میں ہو، تم دنیا امتحان میں رہ رہے ہو، کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اور تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگی، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، تمہیں اللہ کے سامنے آنسریبل ہوگی۔ تو یہ چیزیں اتنی موٹیویشنل ہوتی ہیں کہ یہ اگر کوئی انسان ثواب کے لیے نہیں علم کے لیے سن رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو اس کی شخصیت پر ضرور اثر پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ میرے جیسی ناکارہ لاپرواہ خاتون اگر قرآن سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو بدل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ باقی خواتین جو ذمہ دار ہیں، بہت کانشیس ہیں اپنی زندگیوں کے بارے میں، اپنی دنیا آخرت کے بارے میں، تو قرآن مجید کو جب بھی آپ سیریسلی پڑھیں گے تو قرآن مجید سے بہتر کوئی چیز آپ کی تربیت نہیں کرتا۔ جی بالکل، میں بہت خوش ہوں اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں، یاسمین صاحبہ آپ کو، نعیم بلوچ صاحب آپ کو، اور ساری ہماری خواتین جو اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ المعارف کے اندر ابھی تک تو مرد ہی تھے زیادہ، اور انشاءاللہ تعالی مختلف کیلیبرز کی خواتین ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گی، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جو صلاحیت رکھی ہوگی وہ اس رسالے کے لیے وہ سب اس میں شامل کریں گی، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر یہ جو رسالہ ہے یہ لوگوں کے لیے خیر، فلاح اور اصلاح کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔